ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं मुहतसबीन का मशकूर हूँ कि वो इंसाफ के मामले के अंदर ये आसानियाँ पैदा कर रहे हैं कि लोगों को टैक्स के हवाले से इंसाफ मिल जाए, और अगर क़ानून के अंदर कोई गलत इस्तेमाल हो रहा है या किसी वजह से कहीं कोई रुकावट है तो उन रुकावटों को दूर किया जाए। बेसिकली मुहतसब उसी मामले से आगे चलता है कि कहीं मामला फंस गया तो उस फंसे हुए मामले को निकालने की कोशिश करता है। तो दिस इज़ द, जैसे उन इदारों के अंदर भी अपेलेट की ट्राइब्यूनल्स भी हैं और अपील की गुंजाइश भी है, और मुहतसब जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू, इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलता है। ये आप समझ लीजिए कि क़ानून जो है वो लिखा जाता है, मगर लिखने के हवाले से हर चीज़ को एड्रेस कर नहीं पाता। तो अगर आप अदालतों में जाएं तो अदालतों के अंदर बाज़ ममालिक के अंदर आइन है ही नहीं, जैसे इंग्लैंड है, इसराइल है, आइन है ही नहीं। तो वो क़ानून बदलते हुए क़ानून और क़ानून के इंसाफ और उनकी जुडिशरी जो है वो जो क़ानून के हवाले से इंटरप्रिटेशन करती रहती है वही बन जाता है आइन। तो वो बड़ा एक ज़ख़ीम सी चीज़ भी बन जाती है। और पाकिस्तान के अंदर भी आइन के अंदर अगर आइन काफ़ी होता तो क़वानीन और अदालतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोर्ट्स के अंदर मामलात जाते हैं और कोर्ट्स के हमारे जजेस उसको बड़े गौर से देखते हैं, सालों गुजर जाते हैं, इंटरप्रिटेशंस करते हैं। आइन की शक का क्या मतलब था, आइन की शक का क्या मतलब है, किस स्पिरिट के अंदर इस्तेमाल होना है इसको, और क्या ये अगर आइन डिस्क्राइब नहीं कर रहा तो ये इसको किस तरह से डिस्क्राइब कर दिया जाए। तो वही टैक्स के क़वानीन के अंदर भी मौजूद है। हर चीज़ लिखने की कोशिश कर लेते हैं, कोई नई चीज़ दरियाफ़्त होती है, उसकी तिजारत होती है तो कस्टम्स के डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ आती है, उसको आना चाहिए। अगर नहीं ज़िक्र है तो किस क्लॉज़ के अंदर उसका ज़िक्र होगा। तो ये एक डायनामिक कैफियत है। उस डायनामिक कैफियत के अंदर आहिस्ता चलने का और ब्रेक लगने का इम्कान है। मुहतसिब का इदारा उस ब्रेक को देखता है कि कहाँ पर एक मामला चलाया जाए, इसको समझ लिया जाए, इसको समझकर फिर आगे बढ़ाया जाए। तो बहुत अहम इदारा है, मगर क्योंकि लोग इससे कम वाकिफ़ रहे हैं तो मेरी ये कोशिश रही है, और मैं मुहतसबीन का मशकूर हूँ कि पब्लिक अवेयरनेस के सेमिनार्स भी करते हैं। और ख़ास तौर पर पब्लिक अवेयरनेस इस तरह से बड़ी चलती है, मेरा ख़्याल ये है कि फ़र्ज़ करो एक टीवी सी एक टेलीविज़न के लिए कुछ इन्होंने बना लिया, उसके लिए इश्तिहार देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, मगर एक अच्छा फ़ैसला बज़ाते ख़ुद एक ख़बर बनता है। और वही सबसे बड़ी चीज़ है जो लोगों के अंदर असर करती है कि देखो ये फ़ैसला हो गया। इसका मतलब दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक तो ये कि फ़ैसला सही हुआ, लोग अखबार में ख़ुलासा पढ़ लेते हैं कि भाई ये कैफियत थी और यूँ फ़ैसला हुआ। दूसरी बात यह है कि लोग इदारे से वाकिफ़ हो जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि जब मुश्किल होगी तो वो दूसरों को भी इनकरेज करेंगे कि इन इदारों के पास जाकर फ़ैसला हो सकता है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक तरीक़ाकार ये है कि इंसान लूप होल्स की तलाश में होता है। ये टैक्स के अंदर तो बहुत एक इवेजन कहलाता है, टैक्स के हवाले से बचे, और कुछ एक लूप होल्स के हवाले से फ़ायदा उठाए। दुनिया में आम तौर पर समझा जाता है कि लूप होल्स की गुंजाइश अगर क़ानून के अंदर मौजूद है तो वो टैक्स पेयर उसको यूज़ कर लेता है, मगर एक टैक्स की चोरी है और इन लूप होल्स को तलाश करना है। लूप होल्स के हवाले से तो बड़ी बड़ी आपको कहानियाँ मिल जाएंगी कि किस चीज़ का कहाँ लूप होल था। तो मगर एक है टैक्स की चोरी। अच्छा, चोरी की बुनियाद भी इस तरह से पड़ जाती है कि कोई आदमी टैक्स देना भी चाहे। और मुझे मालूम है कि जब मैं अपनी आला तालीम हासिल करके अमेरिका से वापस आया तो मैं अपने टैक्स एडवाइज़र को कहता था कि भाई मैं पूरा टैक्स देना चाहता हूँ। तो वो कहता है अगर आप पूरा टैक्स देना चाहते हैं तो दुगना देंगे आप। मैं पूछा क्यों? उसने कहा जी रिश्वत भी देंगे फिर भी, क्योंकि वो डबल करेगा या ट्रिपल कर देगा, है तो रिश्वत भी देंगे और टैक्स भी देंगे। अच्छा, इसी तज़ब्ज़ुब में मैं भी परेशान रहा कि यार ये तो अजीब चीज़ है, जो मेरे पर ड्यू है वो भी कबूल ही नहीं होगा। तो लिहाजा बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि आदमी माहौल के एतबार से चलता है। अगर लाइन बनी हुई नहीं है, 50 आदमी लाइन तोड़ कर जा रहे हैं और 51 लोग हैं और मैं उन एक में से हूँ जो लाइन नहीं तोड़ेगा, तो मैं यकीनन अपने आप को 51st कह रहा हूँ। तो ये लोगों की बर्दाश्त में नहीं होता। तो जो माहौल है, माहौल के एतबार से रंग पकड़ता है हर आदमी। आप लोग भी रंग पकड़ते हैं, मैं भी पकड़ता हूँ। मैं मिसाल देता हूँ,
کہ یہاں لائن توڑنے کے اعتبار سے آپ پھر کوشش کریں گے کہ ونڈو پر خود ہی پہنچ جائیں دھکم پیل کر کے، اور اگر دبئی میں جیسے ہی پہنچیں گے وہاں لائن بنی ہوئی ہوگی تو آپ لائن بنا لیں گے۔ اٹ از سو ایزی، یہ ہر عام آدمی دیکھتا ہے، مسلسل دیکھتا ہے کہ جہاں قانون استعمال ہو رہا ہو وہ اس قانون کو فالو کر لیتا ہے، جہاں قانون صرف کتاب کے اندر ہے وہ نہیں، وہ حقیقت کو فالو کرتا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرپشن کا عنصر ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں گے اور تا قیامت بھاگتے رہیں گے۔ یہ مت سمجھیے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی وہ قانونی معاملات چلتے رہے اور سزائیں ملتی رہیں سزائیں، یعنی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک پرفیکشن لائے گا تو نبی کی زندگی میں بالکل 100% پرفیکٹ معاشرہ ہو جائے گا، نہیں ہوا، نہیں ہوگا۔ یہ انسان کی جو اپنی جستجو ہے، انسان کی اپنی جنگ ہے شیطانی خیالات سے اور اچھے خیالات سے، یہ ہر انسان کے لیے تا قیامت موجود ہے۔ لہٰذا ان بیسٹ آف سوسائٹیز دیر از اے لاٹ آف کرپشن۔ لیٹ می گیو یو این ایگزامپل کہ امریکہ نے 2020 میں کووڈ کے بعد 2021 کے اندر ایک $1.2 ٹریلین کا پیکیج دیا ویجز، ان-امپلائمنٹ ویجز کا، کہ سب کو دے دیا، جو بھی امپلائڈ ہے بیچ میں اس کو فرق پڑا ہوگا تو انہوں نے تولا نہیں، انہوں نے کہا کہ جی اتنے ڈالرز، اس ہزاروں ڈالر دیے انہوں نے ان امپلائمنٹ ویجز پہ۔ تو $1.2 ٹریلین، یہ میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ صرف پاکستان کے اوپر جب فوکس کرتے ہیں تو انسان کے شیطان پر فوکس نہیں کرتے، کیونکہ مسئلہ یہ انسانی ہے۔ تو $1.2 ٹریلین میں سے $116 بلین کی امریکہ جیسے قانون والے ملک کے اندر چوری ہوئی۔ دس 2020 اینڈ 2021 $116 بلین۔ اور کیا، کہاں سے، کس ونڈو سے چوری ہوئی؟ اس ونڈو سے چوری ہوئی کہ یہ ان امپلائمنٹ ویجز سب کو دیے جاتے ہیں، مگر جو اسٹیٹ کی تحویل میں لوگ ہوتے ہیں یعنی پریزنرز، ان کو تو نہ امپلائمنٹ ہے نہ اس کی ویجز ہے، ان کو تو ویسے ہی ان کے کھانے پینے کا جو بھی وہاں طریقہ ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ ان کا سوشل سیکیورٹی نمبر اور ان کے نام سے خود جمع کر لی۔ $116 بلین یار، کین یو امیجن؟ صرف یہی نہیں، پھر آپ یہ کہیں کہ جی یہ تو چلو ہو گیا، ایک کرپشن سکینڈل ہے۔ بچوں کے لیے غذا کے لیے $400-500 ملین دیے گئے کہ بچوں کو اچھی غذا دی جائے، کووڈ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اس میں جناب 116 یا 120 ملین چوری ہو گئے، 1/4۔ کیسے چوری ہوئے؟ بچوں کا وہاں کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لوگوں نے نام جنریٹ کیے کمپیوٹر کے ذریعے اور ان کو بھیجنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے بچوں کو کھانا کھلایا۔ تو جہاں راستہ چھوڑیں گے انسان وہ تلاش کرے گا۔ تو لہٰذا اگر آدمی کوئی جرم نہیں کرتا، میں آپ کے لیے لکھ کر لے آیا، آج ہی میں نے پڑھی بات کہ قائد اعظم نے کیا کہا۔ ایم اے اصفہانی صاحب سے ایک گفتگو کے اندر قائد اعظم نے یہ کہا، تو پبلک سپیچ نہیں ہے بٹ اصفہانی صاحب کی ریکلیکشنز ہیں، واز اے گڈ فرینڈ ٹو قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ کرپشن از اے کرس ان انڈیا، کرپشن از اے کرس ان انڈیا اینڈ امنگ مسلم اسپیشلی، یعنی مسلمس کو انہوں نے خاص طور پر کہا کہ امنگ مسلم اسپیشلی۔ The so-called educated intelligentsia, in the so-called educated intelligentsia, unfortunately it is this intelligentsia is intellectually corrupt. یہ ہم آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے قائد اعظم کہہ رہے ہیں۔ No doubt the disease is common, but amongst the particular class of Muslims it is rampant. I don't think you will disagree with that today, even today. یہ پڑھا لکھا آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ یہ ویٹ کرے، ان پڑھ کو تو پتہ نہ راستے دکھانا بھی اگر ہوگا تو پڑھا لکھا آدمی دکھائے گا۔ تو یہ ایک جنرل کیفیت ہے۔ کب آپ کہتے ہیں کہ ملک میں کرپشن زیادہ ہے؟ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کمپیئرڈ ٹو ادر کنٹریز، کمپیئرڈ ٹو بیٹر سوسائٹیز، آر پروپورشن آف کرپشن از ہائر۔ دس از آل وی ٹاک اباؤٹ کرپشن۔ ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ کرپشن کہا جائے کہ ختم ہو گیا ہے۔ کمپیئر ٹو دوز کلاسز اینڈ دوز کنٹریز، ہمارے ہاں بے انتہا زیادہ کرپشن ہے۔ اور ٹیکس ایویژن از دا بگیسٹ کرپشن، سب سے بڑا کرپشن یہی ہے۔ جو ایک تو وہ لوگ ہیں جن تک ٹیکس کا آدمی پہنچا ہی نہیں، چھپ کر آمدنی ہے، اور ایک وہ ہیں جو کماتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو دینا چاہتے ہیں
اور اس کے باوجود وہ بیوروکریٹک مشکلات کے اندر پھنس جاتے ہیں. تو ان مشکلات کے اندر لا کی روح کو دیکھنا چاہیے, اسپرٹ آف دا لا, ناٹ دا ورڈز آف دا لا. انصاف جو ہے نا وہ مسلمانوں کے یہاں بلائنڈ اس معنی کر کے ضرور ہے کہ وہ یہی نہیں دیکھتا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا, صرف اس حد تک بلائنڈ ہے, مگر انصاف کی روح اور اسپرٹ جو ہے اس کے اندر لا کو بلائنڈ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انصاف ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں کرتے کہ جو کہا گیا اور جو مقصد تھا, ہمیشہ مقصد کو گول کر کر آج کل جو فیک نیوز اور یہ سب چلتا ہے نا, مقصد کو غائب ہو جاتا ہے. جو الوی صاحب نے کہا ان الفاظ کے پکڑ کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا ہے. میں سارے جرنلسٹ سے بھی درخواست ہی کرتا ہوں کہ مقصد دیکھ لو rather than my words, because choice of words ہر ایک کی اسٹرینتھ نہیں ہے, اور جتنی بھی اسٹرینتھ ہے کوئی اگر آئے گا تو وہ قرآن کو بھی پڑھ کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کر, آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر پچھلے 1000 سال سے قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے وہ اپنا مقصد نکال لیتے ہیں. تو عارف الوی تو کوئی عرش اس کا ذرے کی برابر بھی نہیں ہے. تو لہٰذا دس از دا واٹ وہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی اسی شہر کے اندر انہوں نے ایک بیان دیا کہ وہ جب باہر جاتے تھے تو ان کو کسی نہ کسی بہانے روک دیا جاتا تھا. تو ان سے کسی جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی گورنمنٹ نے تو ایک ہی قانون بنایا ہے, وہ کاما ادھر لگا دیتے ہیں کبھی ادھر لگا دیتے ہیں کہ روکو مت جانے دو. اب روکو مت جانے دو پر کاما لگا دیں, یا روکو مت جانے کے بعد کاما لگا دیں اور جانے دو. ہمارے محتسبین اسی کاما کا اہتمام کرتے ہیں کہ صحیح جگہ پر لگا ہو. تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور بھی ہوں, اور اس کے ذریعے صرف وہی لوگ نہیں جو یہاں موجود ہیں, ہماری کوشش یہ ہے, ہمارے محتسبین کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں تک یہ عام فہم کیفیت پہنچے, اور ایف بی آر کے لوگوں کو بھی اور جو ادارے ہیں جن کے سلسلے میں یہ مدد کر رہے ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ یہ مدد کر رہے ہیں. دیز محتسبین ماشاء اللہ are not against the institutions but are trying to do some problem solving تاکہ عام آدمی کی پہنچ ہو جائے. اور اس میں پہنچ کے حوالے سے جتنے دروازے ہم کھولیں اتنا اچھا ہے. اور میں کبھی کبھی مجھے یہ بات یاد آتی ہے دوران گفتگو کہ حضرت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو عمال لگائے جاتے تھے, مین ایگزیکٹو پیپل ہو آر پوزیشن سم ویئر, ان کے لیے سب سے پہلی کڑی یہ ہوتی تھی کہ یو ریمین اوپن ٹو پیپلز ریچ. بہت ضروری تھا, مگر اس کے بغیر تو حکمرانی ہو ہی نہیں سکتی نا. اچھا حکمرانی فردی تو ہے ہی نہیں, قانونی حکمرانی ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا دس واز دا بگیسٹ تھنگ. اچھا اسمال سوسائٹیز میں تو وہ خود بھی چکر لگا کر اور دیکھ کر اور پتہ کر کے کرتے تھے, اور انسانی خدمت کا اتنا بڑا جذبہ تھا کہ حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر جناب صبح صبح اٹھتے ہی نماز فجر کے بعد کہیں جاتے ہیں, وہاں سے 1-1.5 گھنٹہ بعد واپس آتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں کیا ہے, فالو کیا. تو ایک دروازہ کھٹکھٹایا, جب چلے گئے حضرت ابو بکر, دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کہ یہاں کوئی آتا ہے یہاں پر؟ انہوں نے کہا جی ہاں روزانہ آتا ہے. تو وہ عورت تھی, وہ کچھ بچوں کی نابینا تھی یا بچوں کی خدمت کرتی تھی. تو حضرت ابو بکر آتے تھے, آٹا گوندتے تھے, روٹیاں بناتے تھے اور پھر جاتے تھے. تو یہ سینس آف سروس تھا. شی ڈنٹ نو ہو ہی واز, کوئی احسان نہیں تھا. تو جب وہ ہی پاسڈ اوے تو حضرت عمر جب گئے تو انہوں نے اس میں سے کچھ کام کم کیا. تو اس نے کہا کیا عمر مر گیا, چلا گیا اللہ کے پاس؟ نہیں, کیا جو آدمی آتا تھا وہ چلا گیا؟ تو پھر ان کو پتہ چلا کہ کبھی اس سے ذکر بھی نہیں ہوا کہ کون تھے. تو دس واز دا سینس آف اسپرٹ اینڈ اوپننیس. اوپن رکھو اپنے آپ کو, اعتراض کے لیے اوپن رکھو. حضرت عمر کو یہ 2 چادریں کہاں سے آئیں؟ ان کو پتہ چلا کہ جناب کوئی گورنر انہوں نے ایران میں بھیجا, تو اس نے کوئی دہلیز بنا لی اور ایک آدمی کھڑا کر دیا کہ لوگوں سے پوچھو کہ کیوں آئے, کون کیوں آیا. تو حضرت عمر میں آپ دیکھیں, اسمالر سوسائٹی, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ آئی اینڈ یو وانٹ ٹو پک اپ دا اسپرٹ آف دیٹ سوسائٹی, دیٹس واٹ اٹ از. تو وہ انہوں نے کہا کہ اس آدمی وہاں جاؤ
اور وہ انہوں نے دہلیز بنا لی تھی گورنر نے، اور ایک آدمی بٹھا دیا تھا. انہوں نے کہا گورنر سے بعد میں بات کرنا، پہلے دہلیز توڑو. دین گو ٹو دا گورنر اینڈ ٹیل ہم کہ اگر آپ اپنا دروازہ کھلا نہیں رکھ سکتے تو پھر somebody else can be sent to take your place. اچھا دیٹس اگین دا اسپرٹ کہ آپ دروازہ کھلا رکھیں اور لوگوں کی باتوں کو سنیں. یہی اسپرٹ اب ہم کو کنٹینیو کرنا چاہیے اپنے معاشروں کے اندر، کیونکہ پرابلمز بہت ہیں اور دس از ون وے آف ہینڈلنگ دیٹ. یہ مشین سرکار کی مشین جو ہے بہت بڑی. تھامس ہابز نے اس کا ٹائٹل رکھا لیویاتھن. لیویاتھن وہ جانور ہے جو بائبل کے اندر بہت بڑا. تو اس نے اسٹیٹ کو ایک لیویاتھن کے طور پر تصور کیا اور اس نے کہا کہ اس کو ایک نیرو کوریڈور ہے اس کے اندر چلنے کا. ایک طرف آمریت آ جاتی ہے اور ایک طرف انارکی آ جاتی ہے. تو بیچ کا جو کوریڈور ہے وہ یہی جمہوری قوتیں ہیں جو بیلنس کرتی رہتی ہیں ہر چیز کو، تاکہ معاشرے کے اندر انصاف بھی ہوتا رہے، معاشرے میں انارکی بھی نہ ہو اور معاشرے میں ڈکٹیٹرشپ بھی نہ ہو. کچھ فیصلے ڈکٹیٹوریل نظر آتے ہیں نا، جبھی تو آپ گئے محتسب کے پاس ہیں. تو یہ ان فیصلوں کے اعتبار سے ایک ماڈریشن پیدا کرتے ہیں جس کے اندر انصاف ہو. تو میں آپ کا مشکور ہوں محتسبین صاحبان، اور میری اور آپ کی مل کر یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیزرونگ کیفیت پیدا کی جائے کہ انصاف کو عام کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم. ہولڈر ہیں اور میں یہ بتاؤں کہ بیکاز آف ہز ویژن 30 سال کا جو تجربہ ان کا تھا، وی آر ایبل ٹو امپلیمنٹ آل دیز اینڈ ایبل ٹو اچیو آل دیز بگ گول. لیٹس اور انشورنس محتسب، ٹیکس بار کے اراکین، ایگزیکٹوز اور چیمبر آف کامرس کے اور بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے حضرات اور میرے ایڈوائزرز اور سٹاف، آج مجھے کراچی میں کھڑے ہو کر صدر مملکت کے سامنے اپنے ادارے کی کارکردگی پیش کرتے ہوئے میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ 29 ستمبر 2021 کو جو میں نے صدر حلف اٹھانے کے بعد صدر پاکستان سے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں اپنے تمام تجربات کو ملحوظ خاطر کے کو کارآمد لا کر اس ادارے کو فعال بناؤں گا، اس کو ڈائنامک اور ایسی ایک وائبرنٹ آرگنائزیشن بناؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کو سال 6 مہینے میں پتہ چل جائے گا کہ اس ادارے میں پوٹینشل کیا ہے اور کیسے یہ ٹیکس پیئر ہم نے پورے سال سر ہم نے نعرہ دیا اپنے سٹاف کو کہ ٹیکس پیئر کو عزت دو. ٹیکس پیئر جو ہے اس ملک کے لیے اس کی ایک سینکٹٹی ہے اور اس ملک کے لیے وہ ریونیو جنریشن کا باعث بنتے ہیں. تو ٹیکس پیئر جو جائز ٹیکس اپنا دیتے ہیں، خوش دلی سے دیتے ہیں، ان کو ٹیکس کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، ان کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے اس نعرے کی بنیاد پر میں نے چارج لیتے ہی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ایشو کیا اور اس میں اپنے ایڈوائزرز کو ہدایت کی کہ آپ نے ٹیکس پیئر کی بات کو توجہ سے سننا ہے. ہم نے وفاقی ٹیکس محتسب اور میرے ایڈوائزرز ہم سب ایڈوکیٹس آف ٹیکس پیئر کے طور پہ کام کرتے ہیں اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ کیسے مسائل حل ہوتے ہیں. اب ایف ٹی او جو ہے فیڈرل ٹیکس محتسب ایک فون کال اوے ہے، اور جہاں ہم نے انڈیویجول شکایت کی تلافی کی، لوگوں کے مسائل حل کیے، پی ٹی وے کے امپلائیز ہوں، کانٹریکٹ لیکچرز سے ہم نے پشاور میں اور لاہور میں کیا تھا کہ سزوکی کار جنہوں نے پرچیز کی، جس وقت انہوں نے بکنگ کروائی اس وقت 17% ٹیکس تھا. جب مملکت نے کمال مہربانی کرتے ہوئے ہمارے فیصلے کی توثیق کی، یہ میرے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارے 97% فیصلوں کی توثیق صدر مملکت صاحب نے کی ہے، اور صدر مملکت کی سپورٹ سے ماشاءاللہ جب بھی ہم نے کہا کہ ہم سیمینار منعقد 6005 تھی، لیکن ایک فیصلہ جو ہے وہ ہزارہا لوگوں تک پہنچا، اور ان میں سے ایک سزوکی کار کا ریفنڈ ہے. میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جب سزوکی کار کی بکنگ کروائی گئی اس وقت سیل ٹیکس 17.5% تھا. جب ڈلیور ہوا تو وہ 12% پہ چلا گیا. تو وہ جو ڈفرینس 5.5% تھا، اٹ بیکیم این اپ ہل ٹاسک فار دی بائرس ٹو گیٹ اٹ فرام FBR. اور جب وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور جب ہم نے پھر اس پہ فیصلہ کیا تو نتیجے میں ہزارہا لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوئے.
اور جو ایک ہال مارک ہے, جو فوٹے ہے ہمارا, وہ یہ ہے کہ ہم فیصلہ ہی نہیں دیتے, ہم اس کی پہرہ داری بھی کرتے ہیں. گیو اے پراپر فالو اپ, اینڈ دا فالو اپ از کہ ایز آف ٹوڈے وی انشور دوز چیکس ٹو بی ریسیوڈ. ان میں سے سمبولکلی آج کچھ لوگوں کو سر ہم نے یہاں پہ جو کراچی کے تھے ان کو بلائے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. جناب صدر مملکت ڈاکٹر مسز آمنہ اورنگزیب اور مسٹر بہت شکریہ.